अशरफ रसूल बने, शरफ के साथ को इस्तबाद की हिदायत का इंतजाम किया, इंसान को अक्ल व खिरत से नवाजा और अक्ल व खिरत को तन्हा न छोड़ा। अली ने ऐसा दीन पेश किया ही नहीं जिसमें मौलवी साहब ये कहते हो कि दीन में अक्ल को दखल नहीं है। अली तो कहता है कि दीन को अक्ल की रोशनी में पहचानो, अल्लाह को भी अक्ल की रोशनी में पहचानो। तो जहां अक्ल को दखल ना हो समझ लो फसाद शुरू हो जाता है। अली के दरवाजे से हटने का नतीजा बनता, अली ने जिहाद के मानी अमलन सिखाए थे, अमलन सिखाए थे। याद है ना खंदक, अमर इब्न अब्दुल ने कहा मैं फला, अली ने कहा मैं हैदर, मैं अली इब्न अबी तालिब। उसने कहा लौट जा, तेरे बाप तो मेरे दोस्त थे। कहा कि तुझे पता नहीं, तेरी अगर इस नियत से कभी आया होता तो वो भी यहीं खड़े होते तेरे मुकाबले। वो दोस्ती माशरे की थी, ये मामला है हक का, हक की बात आती तो वो भी यहीं खड़े होते। कहा कि अच्छा नहीं जाएगा, ठीक है 3 रियायतें दिया करता हूं मैं सामने वाले को, चल 3 रियायतें मांग ले। अली ने कहा पहली रियायत इस्लाम ले आ। झगड़ा तो सारा यही है ना, तो इस्लाम ले आया तो झगड़ा ही कहा। अच्छा नहीं मानेगा, एक शर्त तो तूने मानी नहीं। बोले तो और बाकी 2 सवाल पूरे कर दूंगा, लेकिन ये नहीं करूंगा। आपने कहा अच्छा तो दूसरा सवाल ये है कि वापस लौट जा। ये कहना सवाल है, ये भी नहीं कर सकता। अरब का इतना नामवर पहलवान कल को औरतें हंसेगी कि बच्चे के मुकाबले में डर के पीछे हट गया, तो ये कहना सवाल करना है, ये भी नहीं कर सकता पूरा, तो ये तो नहीं कर सकता। अच्छा तो तीसरा सवाल, चल पहला हमला तू कर। हाँ ये मान लूंगा। अब कभी गौर कीजिएगा, अली जैसा फसीह बलीग इंसान 3 सवाल किए अमर इब्न अब्दुल से। उसने 3 सवाल की इजाजत दी थी तो 3 सवाल रखे। पहला सवाल मुसलमान हो जाए, दूसरा सवाल वापस लौट जाए, तीसरा पहला बार कहीं तीनों में कोई रिश्ता, कोई रब्त नजर आता है? बड़ी बेरब्त से सवालात हैं, न कोई रिश्ता न ताल्लुक। अली जैसे फसली इंसान से ये तसव्वुर भी नहीं हो सकता कि ऐसी गैर मरबूत गुफ्तगू करे, ऐसे गैर मरबूत सवाल करे। तो सवाल नहीं कर रहा था अली दुनिया को जिहाद के मानी समझा रहा था। सुनो, जिहाद इसका मतलब ये नहीं है कि तू आया है मैं तुझे कत्ल करके यहाँ से रवाना कर दूं। ताकत के इजहार का नाम जिहाद नहीं है। फिर कहा कि मुझे अजीज ये है कि तू जिंदा लौट जाए, तू मुसलमान हो जा, जिंदगी बच जाएगी, तू वापस लौट जा, जिंदगी बच जाएगी। और तीसरा पहला वार तू कर, अगर तेरा वार काम कर गया और मैं मर गया तो तेरी जिंदगी बच जाएगी। जिहाद इसे कहते हैं। जिहाद जिंदगी लेने का नाम नहीं है, जिहाद जिंदगी देने का नाम है। जिहाद जिंदगी लेने का नाम है, लेने का नाम नहीं है। और जिहाद को बदनाम अगर हमने किया है तो फिर ये सजा है हमें दरवाजे अली से हटने की। हुसैन बहुत आसान था हुसैन के लिए। जो वलीद बिन उतबा ने बुलाकर ये कहा था कि बैत कर लीजिए, बड़ा आसान था। हुसैन आवाज देते, मदीने में मुनादी कराते, मुझे यजीद से जंग लड़नी है। मक्के को एलची भेजते, यमन को भेजते, बसरे को भेजते, कूफे को भेजते, मुझे जंग लड़नी है।
نہیں، کہیں نہیں ملتا تاریخ. کیا ملتا ہے؟ کوفے کو بھیجا، 3 ایلچی بھیجے، 2 کوفے کو اور 1 یمن کو. ایک ایلچی کا روایت اور ملتی ہے جو بصرہ کے لیے، بس باقی کہیں عالم اسلام میں کوئی خط حسین کی طرف سے نہیں گیا. اگر حسین یہاں کھڑے ہو کر جنگ لڑتے تو بڑا آسان تھا، کم از کم ساتھ میں ساتھی ہوتے. لیکن حسین کا رویہ تو یہ ہے کہ راستے میں جو بدو شریک ہو گئے تھے حسین کے ساتھ لے کے، آپ نے ایک جگہ رک کر یہ خطاب کیا، ایھا الناس، اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ ملک جینے کے لیے کوفہ جا رہا ہوں تو یہاں سے واپس لوٹ جاؤ، میرا راستہ موت کا راستہ ہے، اب جو جان دینا چاہے وہ میرے ساتھ آئے. بڑا سوچا سمجھا فیصلہ تھا. گفتگو بڑی طویل ہو جائے گی، اگر کبھی میں الگ سے ایک مجلس بجائے فضائل کے صرف اسی پر پڑھوں گا. حسین کی مقصدیت پر بس اتنا سمجھ لیجیے کہ حسین پوری جنگ کا پلان، میپ، نقشہ آج تیار کیے نہیں بیٹھے تھے، آج تیار نہیں کیا تھا. یہ حسین اس دن تیار کر چکے تھے جس دن جبریل امین نے لا کر خبر دی تھی اور نانا کلیجے پہ لگا کر روئے تھے کہ میرا بیٹا کربلا کے میدان میں ذبح کیا جائے گا. حسین بچپن سے اس واقعے کو سنتے سنتے جوان، جو بچہ بچپن سے یہ واقعہ سنتے سنتے جوان ہوا، اس کے ذہن میں پہلے سے پلان تھا، ہر قدم میں، ہر لفظ میں، ہر عمل میں مصلحت پوشیدہ ہو، کچھ نہ کچھ معنی ہو. یعنی جو بیکار گفتگو نہ کرے، بیکار عمل نہ کرے، دانائی ہمیشہ پیش نظر رہے، اسے حکیم کہتے ہیں. یعنی اللہ کا کوئی لفظ بے معنی یا بے مقصد نہیں ہے قرآن میں. سمجھ حکیم کے معنی؟ اللہ کا کوئی بھی لفظ بے مصرف یا بے مقصد نہیں ہے. کبھی غور کرنا، اللہ نے جہاد کے لیے دیوار سے کیوں مثال دی؟ ارے جہاد کو دیوار سے مثال کیوں دی؟ دیوار کا کام کیا ہے؟ غور کیجیے گا. دیوار کا کام ہے کسی مطلب علاقہ، چاہے وہ 50 گز کا پلاٹ ہی کیوں نہ ہو، اس کی حفاظت کے لیے دیوار کھڑی کر دی جاتی ہے. دیوار کا کام ہے حفاظت، تاکہ باہر سے آ کے کوئی دیوار توڑ کے کتا، بلی، بندر، چور اندر داخل نہ ہو جائے. دیوار کا کام حفاظت ہے. ٹھیک ہے. اللہ نے جہاد کو دیوار سے تعبیر کر کے یہ بتایا کہ جہاد حفاظت کا نام ہے، حملے کا نام نہیں ہے. جہاد حفاظت کا نام ہے، حملے کا نام نہیں ہے. کئی آپ نے سنا کبھی کہ کوئی دیوار اس نے حملہ کیا اور سامنے والے کے گھر میں گھس گئی؟ نہیں سنا. دیوار اپنی جگہ کھڑی رہتی ہے، دیوار پر حملہ ہوتا ہے دیوار توڑنے کے لیے، لیکن دیوار ٹوٹ جاتی ہے، ایک قدم پیچھے نہیں ہٹاتی، نہ ایک قدم آگے بڑھتی ہے نہ ایک قدم پیچھے ہٹاتی ہے. تو بس یاد رکھنا، جہاد کی پہچان قرآن نے یہ بتائی کہ جب جب دوسروں کی سرحدوں پر حملہ ہوتا ہوا دیکھو تم جان لینا فساد ہے، جہاد نہیں ہے. اور اگر مجاہد میدان میں ہے جہاد کے لیے تو ایک قدم پیچھے نہیں ہٹتا، جیسے دیوار ایک قدم پیچھے نہیں ہٹتی. اگر میدان جنگ سے بھاگتے ہوئے دکھائی دے تو سمجھ لینا جہاد کے لیے نہیں آیا تھا، مال غنیمت کے لالچ میں آیا تھا. کبھی کوئی دیوار ٹوٹ جانے کے خوف سے مضطرب ہو کر پیچھے نہیں ہٹتی، نہ کبھی دیوار دوسرے کے حقوق پر حملہ کرتی ہے. جہاد اسلامی انسانیت کی بقا کے لیے جہاد تھا،
انسانیت کی جان بچانے کے لیے جہاد تھا. یاد رکھنا جہاد زندگیاں لیتا نہیں ہے, زندگی دیا کرتا ہے. بات طویل ہو جائے گی مگر 5 منٹ کے اندر کوشش کروں گا, 5 منٹ کے اندر. یعنی انسان اپنے عقل کو علم کی روشنی اور اس روشنی کو قرآن کی روشنی سے مرتبط کر کے ایک امن, سکون اور چین کی زندگی جی سکے. امن, چین اور سکون اس لیے بزم کائنات میں یہ واحد مخلوق ہے کہ جس سے کائنات کے امن و امان کو خطرہ رہتا ہے. آپ کہیں نہیں سنیں گے, آپ نے کہیں نہیں سنا ہوگا, آپ نے کہیں نہیں پڑھا ہوگا کہ کوئی بغاوت بزم نباتات میں ہوئی ہو, بزم جمادات میں ہوئی ہو. وحوش و درن باوجود اپنی جولانیوں اور درندگیوں کے لیکن کبھی فساد کائنات کا سبب نہ بن سکے. یہ واحد جاندار ہے کہ جس سے امن عالم کو ہمیشہ خطرہ لگا رہتا ہے. اور یاد رکھنا, میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام کا خطاب عقل و خرد سے ہے, شعور سے ہے, زندگیوں سے نہیں ہے. قرآن جہاں سے خطاب کرتا ہے صاحبان عقل سے خطاب کرتا ہے اور عقل کو دعوت دیتا ہے, بار بار دعوت دیتا ہے. افلا تعقلون, افلا تدبرون, افلا تفکرون. ثبوت اور دلیل کے طور پر میں نے عرض کیا تھا کہ شریعت کا اطلاق کسی سوتے ہوئے انسان پر نہیں ہوتا, کسی مجنون پر نہیں ہوتا, کسی نابالغ پر نہیں ہوتا, کسی بے عقل پر نہیں ہوتا. شریعت کا اطلاق ہوتا ہی کب ہے کہ جب انسان صاحب عقل ہو, صاحب شعور ہو, بالغ ہو جائے, تب شریعت کے قوانین کے تحت زندگی کی بات ہوتا ہوتی اور پابندی اس پر شروع ہوتی ہے. یعنی اللہ کی ہدایت کا تعلق انسان کی عقل سے ہے, زندگی سے نہیں ہے. کتنا ہی صحت مند انسان ہو لیکن اگر پاگل ہے تو اس پر خطے کا اطلاق نہیں ہوتا. تو جسم یا زندگی سے قرآن کا تعلق نہیں ہے, عقل سے ہے. اور عقل کے لیے سکون بہت ضروری ہے. اگر امن اور سکون غارت ہو جائے تو عقل کے اضطراب میں صحیح فیصلے نہیں کرتا. اگر امن عالم درہم برہم ہو جائے تو انسان کیسے اللہ کے پیغامات اور احکامات کو صحیح سے سمجھ سکے گا. اضطرار والی عقل کا کوئی بھروسہ نہیں, پتہ نہیں کیا معنی نکالے اور نکالتا آیا ہے انسان. اضطرار کی بات کرتے ہیں, یہ حالت سکون میں بھی پتہ نہیں کیا کیا معنی نکال دیتا ہے, کیا کیا تعمیلیں لے جاتا ہے. سنا نہیں, میں نے عرض کیا تھا قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت ہے, اذا قیل لهم لا تفسدون فی الارض, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد پیدا نہ کرو. کیا زمین میں فساد پیدا نہ کرو تو قالوا کہتے ہیں کیا, انہم هم المفلحون, ہم تو دنیا کے خیر کے لیے کر رہے ہیں, یہ ہم فساد نہیں پیدا کر رہے. کائنات میں جتنے بغاوتیں اور سرکشیاں ہوئی وہ اپنی بغاوت اور سرکشی کے لیے تعویل لے جاتے ہیں. ہمیشہ دلیل یہی دیتے ہیں ہم نے عالم کے لیے کر رہے ہیں. 2 جنگیں عظیم اس دنیا نے دیکھ لی. کوئی کہتا ہے کہ ہم نے ظلم کیا, کہتے یہی ہے کہ ہم نے ظلم مٹانے کے لیے ایک جنگ میں حصہ لیا.
ولیکن لا تشکرون، یہ ناسمجھ، یہ شکریہ سے عاری انسان، اس نے انسانی جہد جو انسانیت کی بقا کے لیے ہونا چاہیے تھی، اس جہد کو ایسا بدنام کیا کہ آج دنیا کے لوگ جہاد کا نام تانے یا گالی کے طور پر دے رہے ہیں۔ اسلام آواز دے رہا تھا، ہم نے جو بطن کائنات سجائی ہے، ذرا نگاہ اٹھا کر دیکھ، یہ زمین سبزہ داروں سے بھری ہوئی، یہ مرغزار، یہ کوہسار، یہ دشت و دمن، یہ دریا، یہ آبشار، یہ آسمان ستاروں سے سجے ہوئے، ان پہ نگاہ کر اور دیکھ، ہم نے اس میں کہیں کوئی کوتاہی چھوڑی؟ ہم نے کہیں کوئی نقص چھوڑا؟ مگر انسان ادھر نظر کرنے کی بجائے اپنی تعویلوں میں مصروف ہے اور پوری دنیا اپنی تلواروں سے رون کر اپنے آپ کو فاتح اعظم کہلا کر فخر محسوس کرتا ہے۔ دنیا الزام لگاتی ہے اسلام تلوار کے طور سے پھیلا، ہم فخر سے کہتے ہیں جہاد کے ذریعے پھیلا۔ بات وہی ہے، بات ایک ہی ہے، نتیجہ ایک ہی برآمد ہوا، یعنی تمہاری تلواروں نے اسلام پھیلایا، اس جہاد کے ذریعے تم نے اسلام پھیلایا، تم نے جہاد پڑھا نہیں، تم نے خود جہاد کو بدنام کر دیا۔ اسلام کو کسی تلوار کی ضرورت نہیں پھیلنے کے لیے، اسلام کسی تلوار سے نہیں پھیلتا، اسلام اپنی سچائی کی بنیاد پر، اسلام اپنی صداقت پر، اسلام اپنی ایمانداری پر، اسلام اپنے خلوص پر، اسلام اپنے امن پر، اسلام اپنے بھائی چارے پر خود پھیلتا جاتا ہے۔ تمہاری تلواریں زیادہ سے زیادہ ایک محدود دائرے میں لکیر کھینچتی ہیں کہ یہاں تک تمہاری سرحد آ گئی۔ اس سرحدوں کی توسیع کا نام اسلام کا پھیلنا نہیں ہے، اور اگر پھیلنا ہوتا تو مولا کائنات نے دکھایا عملاً کہ فرش خاک پر بیٹھ کر جو مسلمان بنائے جاتے ہیں، فرش خاک پر بیٹھ کر بغیر کسی حکومت کے وہ مسلمان تیار کیے جاتے ہیں جو دار پر چڑھ جاتے ہیں اور توحید الہی کے فضل بیان کرتے ہیں۔ اور تمہارے جہادوں کی بدولت پھیلی ہوئی مملکت سرحد مملکت اسلامیہ میں جو مسلمان بنے وہ ایسے مسلمان بنے کہ نواسہ رسول کے گلے پر خنجر پھیر کر فخر محسوس کر رہے ہیں۔ سمجھ رہے نا؟ اسلام کو پھیلنے کے لیے تلواروں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کردار کی ضرورت ہوتی ہے، اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ تم نے تو قرآن کی آواز نہیں سنی، قرآن میں کہا تھا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے کہ جو اس کی راہ میں قتال کرتے ہیں، اس کی راہ میں، یاد رکھنا، اس کی راہ میں، اپنی مملکت کے لیے نہیں، اپنی قومیت کے لیے نہیں، اپنے فخر کے لیے نہیں، اپنی سرحدیں بڑھانے کے لیے نہیں، اس کی راہ میں قتال کرتے تو کیسے صفن کا نام بنیاد مرصوص، جیسے گچ پلائی ہوئی یا سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ اب یہ بلاغت قرآن دیکھیے، آپ کو پتا ہے کہ اللہ حکیم ہے نا؟ اللہ سے بڑا تو کوئی حکیم نہیں۔ حکیم کے معنی کیا ہے؟ کبھی غور کیا لغت میں دیکھا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا حکمت کو، تو آپ نے فرمایا حکمت وہ علم ہے۔ حسین نے ایسا کیا کیوں؟ آپ لوگوں کی عقلیں، آپ لوگوں کی فکریں حسین کو کیا پڑھیں گی؟ حسین نے یہ اس عالم میں کیا ہے جب حسین کا کچھ ساتھ دینے والا نہ تھا۔ حالت اضطرار میں اچھے بہر جاتے ہیں، قدم لرز جاتے ہیں۔ یہ حسین ہے کہ حسین نے اتنی تنہائی دیکھی ہے کہ جب مدینے سے نکلے، آواز دے کر نکلے تھے، خاموشی سے نہیں نکلے تھے، کہہ کر نکلے تھے کہ میں جا رہا ہوں، لیکن مدینے سے ایک فرد نہ نکلا، ایک فرد نہ نکلا جو یہ کہتا کہ حسین میں بھی آپ کے ساتھ چل رہا ہوں۔
ہاں بس ایک صحابی کا واقعہ ملتا ہے اور اسی پر گفتگو ختم کر دوں گا. ان کا نام ہے حضرت جنادہ. جب حسین مدینے سے چل نکل لیے تو کچھ دیر بعد کچھ دور جا کر شہزادہ علی اکبر نے اطلاع دی بابا پیچھے گڑ دوڑتی ہے, شاید کوئی آ رہا ہے. حسین نے کہا جا کر خبر لو کون ہے. بس شہزادہ علی اکبر پہنچے, دیکھا تو نانا کا صحابی جنادہ, ان کی بیوی اور ایک بچہ پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہیں. حسین نے علی اکبر نے پوچھا نانا کے صحابی سے آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو جنادہ نے کہا مجھے یاد ہے کہ سرکار دو عالم نے ایک مرتبہ جب یہ بیان پیشین گوئی کی تھی کہ میرا حسین یکا و تنہا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں قتل کیا جائے گا, تم میں سے جو لوگ اس وقت ہوں موجود, لازم ہے کہ حسین کی مدد کو نکلیں. اب کوئی مدینے میں سے نہ نکلا. میں حالانکہ بوڑھا ہو چکا ہوں لیکن مجھ پر لازم تھا کہ میں حسین کی مدد کے لیے حسین کے ساتھ کربلا جاؤں. بس جملہ وہ جس کی خاطر یہ پوری روایت میں نے آپ کو سنائی. اس جملے کو سن لیجیے کہ جب حضرت علی اکبر نے یہ خبر امام حسین کو دی, امام حسین قافلہ چھوڑ کر پیچھے ہٹے, جنادہ کے قریب گئے, نانا کے صحابی کو سلام کیا اور پوچھا جنادہ جب تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے تو اتنا پیچھے پیچھے کیوں چل رہے ہیں؟ آؤ ہمارے ساتھ قافلے میں آ جاؤ. بس یہ بات کو جنادہ رو پڑے. جنادہ نے کہا مولا میرے لیے مجال نہیں کہ قافلے میں رہوں اور فاطمہ کی بہو بیٹیوں کی آوازیں سنوں. ہائے جنادہ کاش تم کربلا کے بعد زندہ ہوتے. تو دیکھو ان کی تباہ کو کر دینا. ان قبروں کو کاشت کے لیے استعمال نہ کرنا قبر والے علاقے, تاکہ قبریں محفوظ رہ جائیں. اور بس ایک روایت, رات کے وقت ہلکی سی چاند کی روشنی, حسین خیمہ گاہ سے نکلے اور نکل کر سامنے جو دریا بہہ رہا تھا اس دریا کی طرف قدم بڑھانا شروع کیے. ایک ناصر, ایک صحابی ہلال بن نافع, ہلال نے دیکھا مولا حسین شب کی تاریکی ہے, ملبجی کی روشنی ہے, اس میں حسین اکیلے دریا کی طرف جا رہے ہیں, اس طرف دشمن کا لشکر پڑا ہوا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دشمن کا گند پہنچائے حسین کو. وہ اٹھ کر پیچھے پیچھے چلنا شروع کیا, لیکن ذہن میں خیال آیا کہ مولا نے بلایا ہے نہیں, حکم دیا نہیں ہے, پتہ نہیں مولا کو یہ بات پسند ہو یا نہ ہو. اس لیے خاموشی سے دبے پاؤں پیچھا کرنا شروع کیا. پیچھا کرتے کرتے دیکھا ایک جگہ حسین چلتے چلتے رکے, رک کر بیٹھے, وہاں خاک اٹھائی, اور اس کے بعد پتہ نہیں کیا فرمایا, دور سے ہلال سن نہیں پائے, بس یہ دیکھا کہ حسین وہاں سجدہ کر رہے ہیں. جب سجدہ کر رہے تھے ہلال حیرت سے دیکھتا رہا. حسین اٹھے, آگے بڑھے, پھر ایک جگہ رکے, پھر زمین پر بیٹھے, پھر خاک اٹھائی, پھر سجدہ کیا, پھر اٹھے, پھر آگے بڑھے. جب 3-4 مرتبہ ایسا ہوا, ہلال ٹھوکر کھا کر جنگل میں جیسے گرا, گرنے کی آواز پر حسین پلٹے, آواز دی کون؟ ہاتھ جوڑ کر کہا مولا میں ہلال بن ناصر, معاف کرنا, گوارا نہیں ہوا کہ آپ تنہا دشمن کے لشکر کی طرف جنگل میں تنہا ہیں, کہیں کوئی گنن پہنچائے تو آپ کی حفاظت کے خیال سے آپ کے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں. بس حسین نے بلایا ہلال قریب آ, ہلال قریب آ.
ہلال قریب گئے، اسے مولا یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ یہاں دیکھ میں وہ قبریں ڈھونڈ رہا ہوں جہاں جہاں ہمیں دفن ہونا ہے۔ ہلال سن، وہ جگہ تیرے دفن ہونے کی ہے، وہ فلاں کی ہے، وہ فلاں کی ہے، نام بنام گنانا شروع کیا، اور اس کے بعد فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا علی اکبر بچی کھا کر دفن ہوگا، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے بھائی کے بازو قلم ہوں گے۔ بس کہتے کہتے کہا ہلال وہ نشیب ہے جہاں میرے گلے پر خنجر پھیرایا جائے گا۔ ہلال بولنے لگا، ہلال نے کہا مولا کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کی جان بچ جائے اور ہماری جان